अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV। यहाँ शारह दस्तूर पर इस सुप्रीम कोर्ट में एक नई तारीख रकम होने जा रही है। तारीख में पहली बार अदम एतमाद की तहरीक का सामना करते हुए एक वज़ीर आज़म ने कौमी असम्बली को तहलील कर दिया है, जिसकी आईन पाकिस्तान में ममानियत थी। मगर तरकीब ये निकाली गई कि पहले अदम एतमाद की तहरीक को डिप्टी स्पीकर के ज़रिए गैर आइनी करार दिया गया और अदम एतमाद की तहरीक के जो मुहर्रिकीन थे अपोजिशन के तकरीबन 199 अरकान, जिसमें मुनहरफ अरकान हुक्मरान जमात भी शामिल थे, उन तमाम के ऊपर गद्दारी का इल्ज़ाम लगाया गया। गैर मुल्की कुव्वतों की बिहाफ पे वज़ीर आज़म को तब्दील करने की साजिश का किरदार करार दिया गया और डिप्टी स्पीकर ने अदम एतमाद की तहरीक को एक गैर कानूनी रूलिंग के ज़रिए ख़त्म कर दिया और जिसके चंद लम्हों बाद ही वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने एक पहले से रिकॉर्डेड और तयशुदा वीडियो पैगाम में ऐलान किया कि वो सदर ममलिकत को कौमी असम्बली को तहलील करने का मशवरा दे रहे हैं। ये सारा मामला अब इस सुप्रीम कोर्ट में है और आज तीसरी समाअत थी इस सुप्रीम कोर्ट में। हफ्ते के रोज़ सुप्रीम कोर्ट ने हंगामी बुनियादों पर इतवार के रोज़, हफ्ते नहीं इतवार के रोज़ छुट्टी के रोज़ सुप्रीम कोर्ट ने हंगामी बुनियादों पर समाअत की थी, क्योंकि कौमी असम्बली की तहलील कोई मामूली वाक़या नहीं। मगर जैसा कि कल के व्लॉग में MJ TV ने आपको बताया था कि मामला शुरू में तो हंगामी ज़ाहिर किया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, मगर फिर जो शुरू में 3 रुकनी बेंच था, मामला उससे लेकर अब उसी पुराने सदारती रेफरेंस वाले बेंच के सामने लगा दिया गया है, जिसकी पिछली समाअत जो पिछले 2 हफ्ते से जारी थी उसमें कोई ठोस हुक्म नहीं आया था। मामला यही था सदारती रेफरेंस का अदम एतमाद से जुड़ा और उस कोई ठोस हुक्म ना आने के बायस डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी को हौसला मिला और उन्होंने अदम एतमाद की तहरीक को ही ख़त्म कर दिया। अब सवाल इस सुप्रीम कोर्ट के सामने ये है कि क्या डिप्टी स्पीकर इस अदम एतमाद की तहरीक कर सकता था या नहीं, और अगर उसने ख़त्म किया है तो फिर क्या वज़ीर आज़म कौमी असम्बली को ऐसे तहलील करने की सिफारिश सदर ममलिकत से कर सकता था या नहीं। अब बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। पिछली या तीसरी समाअत में भी मुख्तलिफ़ लोग जजेस के रिमार्क्स से और वकला के दलाइल से मुख्तलिफ़ नताइज अख़ज़ कर रहे हैं। आज हम भी आपको बताएंगे कि क्या क्या इम्कानात हो सकते हैं और क्या क्या सूरत हाल जो है वो बिल्कुल वाज़ेह है। मगर इम्कानात से पहले आपको ये बताते चलें कि अभी तक की जो समाअत हुई है उसमें सो मोटो समाअत सुप्रीम कोर्ट ने ये शुरू की थी, मगर उसके साथ ही इस सो मोटो के अंदर सुप्रीम कोर्ट बार के नुमाइंदे अपने दलाइल दे चुके हैं। उसके अलावा जो सिंध हाई कोर्ट बार के आज नुमाइंदे थे एडवोकेट सलाउद्दीन, वो दलाइल दे चुके हैं। सियासी जमातों में मुस्लिम लीग नून के एडवोकेट मखदूम अली खान जो हैं वो दलाइल दे चुके हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रज़ा रब्बानी जो हैं वो दलाइल दे चुके हैं और अब अटॉर्नी जनरल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला उनके दलाइल रहते हैं और कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की तरफ से दलाइल देने के बाद फिर परसों अटॉर्नी जनरल बैरिस्टर खालिद जावेद ने दलाइल देने हैं। अटॉर्नी जनरल बैरिस्टर खालिद जावेद के किरदार के हवाले से तो कल के व्लॉग में हम तफसीली बयान कर चुके हैं और आज के जो समाअत हुई है हम उससे अंदाज़ा लगा के हम आपको ये बता सकते हैं कि क्या क्या मुमकिन फ़ैसले आ सकते हैं और उनके असरात क्या हो सकते हैं। सबसे पहले तो ये वाज़ेह है कि डिप्टी स्पीकर ने जो कुछ भी किया वो गैर आइनी और गैर कानूनी था। वो अगर सिंपल कोई भी आइन पढ़ने वाला पढ़ा लिखा शख्स है तो वो उस पर वाज़ेह हो जाता है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ये प्रोसीडिंग क्यों कर रही है? सुप्रीम कोर्ट ने ये प्रोसीडिंग फौरी तौर पे सो मोटो छुट्टी वाले रोज़ लेके खुद ही अपने सामने ये केस लगा लिया था और अपोजिशन को एक उम्मीद दिला दी थी कि हम कुछ ना कुछ हंगामी बुनियादों पे करने वाले हैं, चूँकि ये इतना गैर मामूली वाक़या था कि अदम एतमाद की तहरीक को डिप्टी स्पीकर ने उड़ा दिया और असम्बली भी तहलील होगी, तो इसलिए अपोजिशन भागी भागी पार्लियामेंट से यहाँ पड़ोस में ही सुप्रीम कोर्ट में आ गई थी। तो एक बात तो वाज़ेह है
کہ ڈپٹی اسپیکر نے جو کچھ بھی کیا وہ غیر آئینی اور غیر قانونی تھا۔ اب ممکنہ فیصلے کیا ہو سکتے ہیں، کیا کیا امکانات ہیں، اور یہ امکانات جو ہیں ان کی بنیاد ان وکلاء کے دلائل ہیں جو ابھی تک دیے گئے ہیں، حکمران جماعت کے قانونی ماہرین کی میڈیا میں پیش کیا گیا موقف ہے، اور پھر معزز ججز کے ریمارکس ہیں۔ تو سب سے پہلا امکان تو یہ ہے کہ اس ڈپٹی اسپیکر کے فیصلے کو عدم اعتماد کی تحریک ختم کرنے اور اسمبلیوں کی تحلیل کے فیصلے کو غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دے دیا جائے، اور عدم اعتماد کی جو تحریک ہے اس کو بحال کر دیا جائے، اور وزیر اعظم کو پھر اس عدم اعتماد کی تحریک کا سامنا کرنا پڑے۔ تو یہ تو ایک وہ آئیڈیل ہے، اور جو ایک بظاہر نظر آ رہا ہے کہ جو ہونا چاہیے، تو یہ وہ فیصلہ ہے۔ اب ہوگا کیا؟ اگر تو عدم اعتماد کی تحریک بحال ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یقینی طور پہ اپوزیشن کی بہت بڑی فتح ہے، مگر اس تحریک کو بحال کرنے کے لیے سپریم کورٹ وجوہات کیا بتائے گی؟ ایک وجہ تو قانونی اور آئینی واضح ہے کہ ڈپٹی اسپیکر کا یہ اختیار نہیں تھا کہ بغیر ووٹنگ کے وہ اس عدم اعتماد کی تحریک کو کسی بھی وجہ سے ختم کر دیتا۔ اور ایک اور وجہ جو ہونی چاہیے وہ یہ بھی کہی جا سکتی ہے کہ جو آرٹیکل 5 کا حوالہ ڈپٹی اسپیکر نے دیا ہے کہ یہ لوگ کسی بیرونی سازش کا حصہ ہیں، عدم اعتماد کی تحریک کے جو محرکین ہیں، وہ غیر ملکی سازش کا جو الزام ہے وہ درست ہے یا نہیں، یہ سپریم کورٹ رائے نہیں دے گی، مگر ڈپٹی اسپیکر کے پاس یہ آئینی طور پہ اختیار نہیں کہ اس نوعیت کا الزام لگا کے وہ براہ راست کوئی عدم اعتماد کی تحریک کو ختم کر دے۔ تو سپریم کورٹ یہ بھی قرار دے سکتی ہے کہ نہ صرف یہ کہ آئینی اور قانونی طور پہ ڈپٹی اسپیکر بغیر ووٹنگ کے عدم اعتماد کی تحریک ختم نہیں کر سکتا، مگر یہ بھی کہ ڈپٹی اسپیکر کوئی اس طرح کا الزام لگا کے جو ہے وہ عدم اعتماد کی تحریک کو ختم نہیں کر سکتا۔ تو پھر اگر عدم اعتماد کی تحریک سپریم کورٹ اپنے فیصلے سے بحال کرتی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے اس کے نتیجے میں جو وزیر اعظم نے مشورہ دیا قومی اسمبلی کو تحلیل کرنے کا، اور پھر صدر نے وہ اسمبلی تحلیل کر دی، وہ سب بھی غیر آئینی اور غیر قانونی ہو جائے گا، اور بنیادی طور پہ اسمبلی بحال ہوگی، اور پھر اس کے بعد عدم اعتماد کی تحریک بھی بحال ہوگی۔ تو یہ پہلا ایک امکان ہے۔ اب اس کا سیاسی مضمرات کیا ہے؟ اس کے سیاسی مضمرات یہ ہیں کہ اپوزیشن کے لیے یہ یقینی طور پہ ایک بہت بڑی فتح ہوگی کہ ڈپٹی اسپیکر اور وزیر اعظم اور صدر مملکت کے ان اقدامات کو غیر آئینی قرار دے دیا جائے گا۔ تو یہ ایک بہت بڑی اپوزیشن کی قانونی فتح ہوگی۔ مگر اس کے بعد پھر کیا ہو سکتا ہے؟ وزیر اعظم عمران خان کے پاس پھر وہی آپشنز آ جائیں گے کہ وہ عدم اعتماد کی تحریک میں جانا چاہتے ہیں، یا پھر جس روز یہ تحریک دوبارہ سے جب یہ بحال ہو جائے گی تو اس کے بعد وزیر اعظم عمران خان خود ہی استعفیٰ دے دیں، یعنی کہ عدم اعتماد کی تحریک میں کا پھر بھی وہ سامنا نہ کریں، مگر اس بار وہ اسمبلی تحلیل کرنے کی بجائے وہ استعفیٰ دے دیں اور گھر چلے جائیں۔ اور پرائم منسٹر کے عہدے سے جب وہ استعفیٰ دیں گے تو وہ اسمبلی کے رکن پھر بھی رہیں گے، اور پھر اسمبلی کے اندر ہی صدر مملکت کے کہنے پہ ایک نیا وزیر اعظم جو ہے وہ منتخب کیا جائے گا۔ تو یہ وہ صورتحال ہوگی جس میں عمران خان کو بطور اپوزیشن لیڈر شاید اسی اسمبلی میں سامنا کرنا پڑے گا ان کے متبادل کا، جو کہ موسٹ پروبیبلی شہباز شریف ہوں گے، اور ان کو اس اسمبلی میں بیٹھنا پڑے گا، وہ کہ شاید وہ کبھی نہ بیٹھیں، مگر وہ رکن اسمبلی رہیں گے، اسمبلی بحال ہوگی، مگر شاید وہ وزیر اعظم کے عہدے پہ نہیں رہیں گے۔ اور سپریم کورٹ کے کسی بھی ایسے فیصلے کا براہ راست اثر پڑے گا وزیر اعظم عمران خان کے ان الزامات پہ کہ یہ سب غیر ملکی سازش تھی، اور یہ بیرونی سازش کے تحت حکومت تبدیل کرنا چاہ رہے تھے۔ سپریم کورٹ اس حوالے سے کسی قسم کی کوئی رائے نہیں دے گی
اگر وہ اسمبلی بحال بھی کر دیتی ہے اور عدم اعتماد کی تحریک بھی اگر بحال ہو جاتی ہے۔ اب یہ تو تھا ایک آئیڈیل اور جو نظر آ رہا ہے کہ اصولی طور پہ ہونا چاہیے۔ اب دوسرا کیا ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ 100% اسمبلی بحال ہو، عدم اعتماد کی تحریک بھی بحال ہو، اور جو حکومت کے جو وزیر اعظم کا اور جو صدر کا اور جو ڈپٹی اسپیکر کے احکامات ہیں انہیں غیر آئینی بھی قرار دے دیا جائے، مگر اس کے ساتھ ایک اور بات بھی ہو کہ سپریم کورٹ وزیر اعظم، صدر اور ڈپٹی اسپیکر کے احکامات کو آئین کی سنگین خلاف ورزی قرار دے۔ ابھی تک گو کہ جو وکلا سیاسی جماعتوں کے پیش ہوئے ہیں ان میں سے کسی نے ایسی بات نہیں کی۔ باہر سڑکوں میں تو اپوزیشن بہت کہتی ہے کہ یہ غداری ہے اور یہ سنگین خلاف ورزی ہے، یہ آرٹیکل 6 ہے، مگر سپریم کورٹ میں ابھی تک اس طریقے سے اس ایمفیسس کے ساتھ ابھی یہ دلائل نہیں دیے گئے کہ یہ آئین کی پامالی ہے یا آئین سے غداری ہے۔ اور سپریم کورٹ اس اگر نتیجے پہ پہنچتی ہے کہ ایک سنگین پامالی آئین کی، تو پھر آرٹیکل 6 کے تحت اس کو آئین سے غداری بھی قرار دیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ایک دوسرا ممکنہ فیصلہ ہے جس کی زیادہ امید تو نہیں لگتی، کیونکہ اس سے پہلے بھی بڑے غیر آئینی اور غیر قانونی کام ہوتے رہے ہیں، اور کبھی بھی آئین سے غداری کا مقدمہ سپریم کورٹ نے کسی میں نہیں بنوایا، ماں سوائے جنرل مشرف کے 3 نومبر 2007 کے فرمان کے، جس میں عدلیہ کے ججوں کو ہی گھر بھیج دیا گیا تھا، اور جو عدلیہ جو کہ آئین کے تحت ایک آرگن آف دا اسٹیٹ ہے، ایک ستون ہے، اس کے خلاف ایسی غیر معمولی کارروائی کو یقینی طور پہ آئین سے غداری قرار دیا گیا تھا۔ تو یہ دوسرا امکان ہے کہ نہ صرف یہ کہ اسمبلی اور تحریک بحال ہو، بلکہ اس اقدام کو، ان فیصلوں کو آئین کی سنگین پامالی بھی قرار دیا جائے۔ یہ دوسرا آپشن ہے پامالی والا جو ہے۔ تیسرا آپشن یہ ہو سکتا ہے کہ وہ وزیر اعظم کے تمام اقدامات کو صدر کے اور ڈپٹی اسپیکر کے مکمل طور پہ کالعدم قرار دے دیں، مگر اس کے ساتھ وہ یہ بھی کہیں کہ اب جو ہے معاملہ آگے الیکشن تک لے جایا جائے، الیکشن کرائیں۔ سب جماعتیں چاہتی ہیں کہ الیکشن ہوں، تو اس لیے یہ معاملہ الیکشن پہ لے جایا جائے۔ اب اس میں ایک مسئلہ ہے، اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر تو کوئی چیز اعلیٰ ترین عدالت غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دے رہی ہے، تو پھر اس چیز کو ختم کرنا اور پرانی صورتحال کو بحال کرنا آئین کے تحت لازمی ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کام تو کسی نے غلط کیا لیکن اب ہو گیا ہے تو چلو اب موو آن، اور پیچھے مڑ کے کیا دیکھنا، جو نقصان ہونا تھا ہو گیا، نہیں۔ اور ویسے بھی ابھی کوئی اتنے دن نہیں ہوئے، تو سپریم کورٹ نہ صرف یہ کہ صدر، وزیر اعظم، ڈپٹی اسپیکر کے تمام اقدامات کو غیر آئینی قرار دے، بلکہ اس کو مکمل طور پہ ان اقدامات کو ختم کر کے پرانی صورتحال بحال بھی کرے، تو یہ پہلی والی آئیڈیل آپشن ہے۔ مگر اب یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ چونکہ اب ماشاءاللہ سے سپریم کورٹ کے ہی ایک سابق چیف جسٹس گلزار احمد، جو ان کے پرانے دوست ساتھی ہیں، ان کا نام حکومت کی طرف سے تجویز کیا جا رہا ہے بطور نگران وزیر اعلیٰ، تو کہیں یہ نہ ہو کہ کل جسٹس گلزار صاحب گلہ کریں کہ یار آپ نے کیا کیا، میں وزیر اعظم بن رہا تھا اور آپ نے مجھے وزیر اعظم نہیں بننے دیا۔ اس ملک میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور خاص طور پہ آج ایک بیان یا ریمارکس چیف جسٹس امت دیال نے یا جان بوجھ کے کہا یا پھر ان کے منہ سے نکل گئی یہ بات، انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ آرگومنٹ جلدی ختم کریں، ویسے بھی وہ نگران حکومت کی تشکیل جو ہے اس کیس کی وجہ سے، ان پروسیڈنگ کی وجہ سے رکی ہوئی ہے، نگران حکومت کی تشکیل رکی ہوئی ہے۔ اب اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ جہاں کسی جج کے وزیر اعظم بننے کی باری آئی تو وہاں ہمارے معزز ججز یہ بھول گئے کہ انہوں نے نگران حکومت نہیں بنوانی، انہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ نگران حکومت بننی بھی ہے یا نہیں۔ تو یہ میرے خیال میں ایک بڑی بدقسمتی کی بات ہوگی کہ کسی غیر آئینی اور غیر قانونی کام کو ختم تو کر دیا جائے مگر پھر پرانی صورتحال بحال نہ کی جائے۔ اور خاص طور پہ جب اتنے سنگین الزام اپوزیشن کی جماعتوں پہ لگے ہوئے ہیں غیر ملکی سازش کا حصہ بننے کے حوالے سے، تو پھر ان الزامات کا کیا ہوگا؟ ان الزامات کو کیسے ان کو ختم کیا جائے گا؟ یعنی کہ کام تو غیر آئینی کیا وزیر اعظم نے،
مگر اب الیکشن میں جائیں انہی الزامات کے داغ اور انہی الزامات کی سیاہی کے ساتھ اپوزیشن کو سپریم کورٹ مجبور کرے گی کہ اب آپ الیکشن میں جائیں۔ کام تو غلط تھا لیکن اب الیکشن میں جائیں۔ یہ داغ اور یہ بدنامی اور یہ غیر ملکی سازش کا حصہ بننے کا گھناؤنا الزام اور اس کی سیاہی اسی وقت دھلے گی کہ جب نہ صرف یہ کہ وزیر اعظم، صدر اور ڈپٹی اسپیکر کے احکامات کو غیر آئینی قرار دیا جائے بلکہ پرانی صورتحال بحال بھی کی جائے، عدم اعتماد کی تحریک بحال بھی کی جائے، تب جا کے سیاہی دھلے گی۔ آلریڈی سپریم کورٹ نے اتنی تاخیر کر کے وزیر اعظم عمران خان کو بہت بڑا فیور دیا ہے کہ وہ اتنے گھناؤنے الزام کے ساتھ ابھی بھی پاکستان کے جلسوں اور سڑکوں پہ وہ جو ہے گھوم پھر رہے ہیں اور اپوزیشن کے منہ پہ یہ سیاہی مل رہے ہیں کہ یہ غیر ملکی سازش کا حصہ ہے۔ اور جتنی سپریم کورٹ تاکید کر رہی ہے وزیر اعظم عمران خان کو اور ان کی جماعت کو اتنا ہی موقع مل رہا ہے اس طرح کا گھناؤنا الزام اپوزیشن پہ لگایا جا رہا ہے جس کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے۔ تو پھر اس کا حل تو یہی ہے، انصاف کا تقاضا تو یہی ہے کہ نہ صرف یہ کہ تمام اقدامات کو غیر آئینی قرار دیا جائے بلکہ پرانی صورتحال عدم اعتماد کی تحریک سمیت بحال بھی کی جائے۔ اس کے بعد پھر اگلا جو ہے آپشن سپریم کورٹ کے سامنے ہماری سپریم کورٹ کے لیے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ الزام تو ختم کر دیا جائے، کہ الزام جو ہے وہ کہہ دیا جائے کہ یہ جو عدم اعتماد کی تحریک ہے یہ غیر آئینی ہے اور اسمبلیاں بحال ہیں، مگر پھر ساتھ ہی یہ کہہ دیا جائے کہ جو الزام ہے کردار کشی کا اس کو کہہ دیا جائے کہ یہ الزام بنتا نہیں تھا۔ آئینی طور پہ ڈپٹی اسپیکر یہ الزام لگا کے بغیر ثبوت کے جو ہے وہ نہیں کر سکتا تھا۔ یہ الزام تو غلط ہے لیکن آئینی مشکل ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم پارلیمنٹ کی کارروائی میں مداخلت نہیں کر سکتے، یعنی کردار کشی والا الزام اور وہ بیرونی سازش والا الزام ڈپٹی اسپیکر اس طرح کے الزام کی بنیاد پہ کوئی فیصلہ ایسا نہیں کر سکتا، مگر پھر سپریم کورٹ کے وہ الزام تو غلط ہے، وہ ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن ہم آئینی طور پہ ہم پارلیمنٹ کی کارروائی میں مداخلت نہیں کر سکتے۔ حالانکہ وکلاء نے اس پہ بھی دلائل دیے ہیں کہ جو پارلیمنٹ کی کارروائی صرف وہ کارروائی کہ جو کہ ان کے پروسیجرز ہوتے ہیں، رولز ہوتے ہیں، اندرونی جو طریقہ کار ہوتا ہے اس کے حوالے سے عدالت مداخلت نہیں کرتی، مگر جو چیزیں آئین میں لکھ دی گئی ہوتی ہیں کہ 7 دنوں کے اندر ووٹنگ ہونی ہے اور بغیر ووٹنگ کے ڈپٹی اسپیکر جو ہے وہ اس کو ختم نہیں کر سکتا عدم اعتماد کی تحریک کو، اس حوالے سے سپریم کورٹ کے اوپر لازم ہے کہ وہ آئین کا دفاع کرے اور فیصلہ دے۔ مگر پھر بھی اگر سپریم کورٹ یہ کہے کہ یہ ان کا اندرونی معاملہ ہے، الزام تو غلط ہے، یعنی اپوزیشن کو بھی تھوڑا سا وہ تسلی دے دی کہ ہم نے آپ کو کلیئر کر دیا، کلین چٹ دے دی ہے کہ آپ کسی سازش کا حصہ نہیں ہیں، مگر ہم وہ بحال نہیں کر سکتے، تو اس لیے اب جو الیکشن ہے آپ اس میں جائیں۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ کردار کشی یا بیرونی سازش کا جو الزام ہے وہ ڈپٹی اسپیکر، اب الزام صحیح ہے غلط اور بات ہے، لیکن وہ ڈپٹی اسپیکر ایسے الزام کی بنیاد پہ ایسے الزام کو استعمال نہیں کر سکتے تھے، مگر جو بھی ان کا فیصلہ ہے اس میں مداخلت اس لیے نہیں کر سکتے کہ وہ پارلیمنٹ کے اندرونی کارروائی اور آئین کے اندر ایک شک ہے کہ ہم پارلیمنٹ کے اندرونی معاملات میں جو طریقہ کار ہے جو قواعد مداخلت نہیں کر سکتے۔ اور جیسے میں نے کہا کہ وکلاء نے کہا ہے کہ اندرونی معاملہ نہیں ہے، یہ ایک آئین میں ڈیڈ لائنز ہیں، کچھ آئین میں طریقہ کار دیا ہوا ہے، یہ اس کی خلاف ورزی ہے، تو یہ بھی ایک آپشن سپریم کورٹ کر سکتی ہے۔ اور آخری آپشن جو کہ بہت ہی ناممکن لگ رہا ہے، بہت ہی انہونی لگ رہا ہے، مگر ہمارے ملک میں تو بہت کچھ انہونی ماضی میں بھی ہوا اور اب بھی آپ اسے رول آؤٹ نہیں کر سکتے۔ جنرل ضیاء الحق، جنرل مشرف، ان کو کس نے آئین میں ترمیم کا اختیار دیا، وہ بھی سب انہونی تھا، مگر اب جو آخری آپشن یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے کہ ڈپٹی اسپیکر نے جو کیا وہ ٹھیک کیا، اور وزیر اعظم نے جو کیا ٹھیک کیا، صدر نے جو کیا ٹھیک کیا، ہم اس معاملے میں کوئی مداخلت نہیں کرتے۔ یہ ایک انتہائی خطرناک اپوزیشن کے لیے ہوگا، جس سے وزیر اعظم عمران خان کا جو الزامات ہیں بیرونی سازش کے اور جو ان کا بیانیہ ہے اس کو مکمل تقویت ملے گی، اور ویسے بھی جو عدالتی کارروائی سپریم کورٹ میں ہو رہی ہے اور بغیر کوئی فیصلے کے، بغیر کسی عبوری حکم کے بھی، اس سے پہلے ہی وزیر اعظم عمران خان کے اس بیانیے کو بہت تقویت سپریم کورٹ دے چکی ہے۔ تو آج کے جو پروسیڈنگ تھی وہ
قانونی معاملات تھے. رضا ربانی صاحب نے بھی بڑے اچھے آج کی پروسیڈنگ میں جو ہے پوائنٹس دیے کچھ, اور ان کی تفصیل میں آج اس لیے نہیں جاؤں گا کہ اب سب سے اہم بات دیکھنے کی یہی ہے کہ اٹارنی جنرل اپنا کیا موقف اپناتے ہیں, تحریک انصاف اپنا کیا موقف اپناتی ہے, اور سپریم کورٹ جو ہے مزید کتنا وقت وزیر اعظم عمران خان کو دے گی اپنے اس گھناؤنے الزام اور بیانیے کے اوپر کھیلنے کا. کیونکہ لگ یہ رہا ہے کہ تحریک انصاف کے جو وکلاء ہیں, ڈاکٹر بابر امان ہیں یا بیرسٹر علی ظفر ہیں یا پھر اٹارنی جنرل ہیں, وہ اتنے جلدی یہ معاملہ سمیٹنے والے نہیں ہیں. اٹارنی جنرل نے ایک عندیہ تو یہ دیا ہے کہ وہ نہیں چاہیں گے کہ تاریخ جو ہے ان پہ فرد جرم عائد کرے, وہ تاریخ کی غلط سائٹ پہ نہیں رکنا چاہیں گے, مگر تاریخ کی غلط سائٹ پہ کھڑے ہونے والے نے آج تک یہ تسلیم نہیں کیا کہ وہ غلط سائٹ پہ کھڑے تھے. اب دیکھیں اٹارنی جنرل جو ہے حکومت کے اٹارنی جنرل نے, اور ان کے ہوتے ہوئے حکومت نے اگر اتنا بڑا غیر آئینی اور گھناؤنا کام کیا ہے, آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے, تو پھر اس میں کوئی حیرانی کی بات نہیں ہوگی کہ پروفیسر این ڈی خان کے ہونہار فرزند بیرسٹر خالد جاوید جو ہیں وہ حکومت کی ان تمام فیصلوں کی حمایت کریں اور کوئی نئی ایسی اختراع نکالیں جس طرح کی اختراع انہوں نے سینٹ کی خفیہ ووٹ کے کیس میں نکالی تھی اور سیاستدانوں کو بدنام کیا تھا اور کہا تھا یہ بکنے والے گھوڑے ہیں, اس لیے ان کی سینٹ کے لیے جو الیکشن کی ووٹ ہے ان کو اوپن کرنا چاہیے. اور پھر انہوں نے صدارتی ریفرنس میں یہ کہا تھا کہ یہ بکنے والے گھوڑے ہیں, یہ امانت میں خیانت کرتے ہیں, ان پہ تا حیات پابندی لگانی چاہیے. اور وہ صدارتی ریفرنس اسی 5 ویں بینچ پہ کر لیا, اور اس میں جیسے میں نے کہا کوئی فیصلہ یا حکم بھی نہیں آیا تھا, اور پھر معاملہ جو ہے یہ شروع ہو گیا عدم اعتماد کی تحریک اور اسمبلی کی تحلیل کا. تو اگر اٹارنی جنرل نے کوئی حکومت کی حمایت میں دلائل دینا شروع کیے تو یہ کوئی حیرانی نہیں ہوگی. ان کے کہنے سے وہ تاریخ کے وہ درست سائٹ پہ کھڑے نہیں ہو جائیں گے. کون تاریخ کے درست سائٹ پہ کھڑا ہے اور کون تاریخ کا مجرم ہے, یقیناً یہ فیصلہ بھی اسی روز ہو جائے گا جس روز اٹارنی جنرل بیرسٹر خالد جاوید اپنے دلائل دیں گے. اور اس موجودہ صورتحال میں جیسے میں نے پہلے کہا ان سے کوئی توقع نہیں ہے. گو کہ انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے یہ میرا آخری مقدمہ ہو اور اس کے بعد میں ریزائن کر جاؤں. تو کبھی کبھی لوگ غلط کام کر کے بھی ریزائن کر ہی جاتے ہیں اور پھر ہیرو بننے کی اس وجہ سے کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیں میں نے غلط بات تو کی تھی لیکن میرا ضمیر مطمئن نہیں تھا, اس لیے میں نے استعفیٰ دے دیا. مگر آج کل کے دور میں غلط کام کر کے ضمیر کی ملامت کی وجہ بتا کے استعفیٰ دینے والے لوگ ہیرو نہیں زیرو بنتے ہیں. مگر یہ زیرو صرف اٹارنی جنرل جیسے وکیل نہیں ہوں گے, ہمارے ہیرو جو ہیں یا پھر زیرو جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے آج کے معزز ججز صاحبان بھی ہوں گے. اور دیکھنا یہ ہے کہ وہ فیصلہ کیا کرتے ہیں, صرف اٹارنی جنرل نہیں بلکہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ 5 معزز ججز صاحبان بھی کیا تاریخ کے کٹہرے میں بطور مجرم کھڑے ہوں گے. مطیع اللہ جان MJ TV سے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.